नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहि करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। चलिए, और कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? चलिए, अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे। तो कल हमने ये देख ली कुरान की तफसीर, हमने बहुत अच्छे से देखी थी कल। बहुत अच्छे डीपली मैंने बता दी थी कुरान की तफसीर, क्या क्या है उसमें, कुरान कैसे शुरू है और कितने किस्म के लोग होते हैं, है ना, जो इल्म के बगैर अमल, अमल के बगैर इल्म। मैंने ये बहुत अच्छे से कल मैंने इसकी डीपली आपको तफसीर बता दी थी। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सूरह फातिहा से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सूरह हम कहते तो हैं सूरत सूरत सूरत, मगर सूरत क्या है ना? सूरत क्या है? सूरत सूरत तो सूरत निकला है सौरा से, है ना? और सौरा अरबी का लफ्ज है जो पुराने शहर को कहते हैं। अब देखिए, जो पुराने शहर होते थे उनकी ऊंची ऊंची दीवारें होती थी, बहुत मोटी मोटी और ऊंची ऊंची दीवारें होती थी पुराने जमाने में। अब आप देखिएगा, यानी वो जो ऊंची ऊंची दीवारें होती थी वो एक बॉर्डर होता था, ठीक है? और कम से कम आज के हिसाब से लगाओ तो चार चार पांच पांच ऊंची मंजिल बिल्डिंग, मतलब इतनी चार चार पांचवा मंजिल के बराबर होती थी या उससे भी ऊंची होती थी। मतलब ये समझ लीजिए कि जितनी उनसे ऊंची बनती थी वो बनाते थे ताकि बाहर के हमलों से वो प्रोटेक्ट रहे, यानी बचे रहे। अंदर वाले यानी वो एक तरह का किला बन जाता था, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा शहर इसी तरह और ऊंची ऊंची दीवारों से महफूज रहता था, ठीक है? अब हम समझते हैं, देखिए कि जो सूरत का लफ्ज है वो खुद अल्लाह ताला ने सूरत का लफ्ज इस्तेमाल किया है। यानी कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि मुशरिकीन को चैलेंज करते हैं, ना तुम इस जैसी ही कोई सूरत ले आओ, क्योंकि मुशरिकीन क्या थे? वो अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड करते थे, बहुत ज्यादा वो अपने आप में मतलब इतराते थे, बहुत अपने आप को अपने आप में बहुत प्राउड फील करते थे कि हम तो बहुत अच्छे शेरो शायरी करते हैं, हम तो बहुत मतलब वो, और वो थे भी। वो मतलब ऐसे कि अगर उनके सामने कोई बड़े से बड़ा, क्योंकि महफिलें जमती थी, अगर उनके सामने कोई बड़े से बड़ा शायर कुछ बोलता था तो वो फौरन के फौरन उसके मुकाबले कोई एक को एक लफ्ज ले आते थे और क्या कहते थे कि अगर तुम इसके बदले ये वाला यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल करते तो ज्यादा अच्छा था, ज्यादा बेहतर था। तो इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हो, तुम अपने आप में बहुत इतराते हो, तुम अपने आप में बहुत घमंड करते हो इस बात पर, अपनी जबान पर। तो अगर तुम इतना ही इतराते हो, इतना ही तुम मतलब फौरन के फौरन दूसरा अल्फाज ले आते हो, तो जरा अच्छा इस कुरान के बदले ले आओ, कोई और किताब ले आओ। तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, अच्छा चलो तुम नहीं ला रहे कुरान के बदले, तो तुम एक जैसी कोई सूरत ही ले आओ। उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि पता है ना कि कुरान जैसी या सूरत ही जैसी कोई और सूरत, कोई अल्फाज हो ही नहीं सकते। ये कुरान बिल्कुल अपनी जगह एकदम एक्यूरेट है, इसमें कोई भी अल्फाज इधर से उधर हम नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं करी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम सूरत भी नहीं ला रहे तो तुम इस जैसी कोई एक आयत ही ले आओ। उन्होंने उस बात को भी कबूल नहीं करा, क्योंकि वो जानते थे कि इस जैसी एक कोई और मतलब आयत वो इस लफ्ज भी नहीं बदल सकते कुरान का, क्योंकि जो लफ्ज जहां है वो बिल्कुल वही होना चाहिए था, वो आगे पीछे कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने कभी इस बात पे उन्होंने कबूल नहीं करा, वो एक्सेप्ट नहीं करा। अभी हम आगे देखेंगे, आगे इस पर गौर व फिक्र करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं करा,
ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم چلتے ہیں فاتحہ کی طرف۔ فاتحہ بنی ہے فت سے، اور فت سے بنا ہے فتح، اور اس کے رول لیٹر ہے فاتحہ، اور فتح کا مطلب ہے کھولنا، یا اور یہ کیا ہے، ایک طرح قرآن کھولتے ہی مطلب کیا ہے، قرآن کی اوپننگ ہی اسی سے ہو رہی ہے، شروعات ہی اس سے ہو رہی ہے قرآن کی، یعنی کہ قرآن اسی سے شروع ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ سے۔ تو الحمدللہ ہی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ الحمد جو ہے، یہ ایک سیکنڈ، یہ جو الف لام ہے، یہ ہے نا، یہ الف لام، یہ الف لام کیا ہے؟ یہ اس الف لام کہتے ہیں تمام تر تعریف کس کے اندر آ گئی؟ ال کے اندر، سب آ جاتا ہے ال کے اندر۔ ال کے اندر مطلب تمام شکر اور تمام تعریف کس کے لیے ہے؟ آپ سمجھیے کہ انگلش میں جیسے کہ آپ کہتے ہیں دا، تو ال کسی بھی خاص چیز کے آگے لگایا جاتا ہے۔ ال کے بہت مطلب ہوتے ہیں، جیسے کسی طرف دھیان لگانا، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، تو کہاں تھی؟ تو جیسے کہ ال کہتے ہیں کسی کی، ال کے بہت مطلب ہوتے ہیں، جیسے کسی کی طرف دھیان لگانے کو کہتے ہیں، اور یہ تمام لفظ کے لیے بھی لگایا جاتا ہے، اور ہم نے صرف تعریف ہی نہیں آتی، بلکہ اس میں تمام تعریف اور شکر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے لی، ہے نا، لی، یہ الحمد للہ سے پہلے کیا ہے؟ لی، تو لی کا مطلب لیے، ہے نا، جیسے یہ جو ہے ایک یہ ہے، یہ رکھ، یہ لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے، ٹھیک ہے۔ تو لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے، مطلب اللہ کے لیے، مطلب الحمدللہ ہی تمام شکر اور تمام تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اب دیکھیے کیسے، جو اس بات پر اختلاف رکھتے ہیں، ہے نا، اب دیکھیے کہ جیسے کہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا یہ جو ہے یہ بسم اللہ کا پارٹ ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے، تو اس کے اندر بھی بہت بحث ہے، لیکن سورۃ فاتحہ الحمد سے شروع ہو رہی ہے تو یہ زیادہ رائے لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کے تمام شکر اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں دو چیزیں الحمد کے اندر آ جاتی ہیں، تعریف اور شکر، اور ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں تعریف کے لیے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ الحمد کے علاوہ یہاں تو مدہ بھی آ رہا ہے، ثنا بھی آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن کیا ہے نا، سب الفاظوں میں بہت فرق ہے۔ آپ دیکھیے حمد صرف تعریف ہی نہیں، حمد میں تعریف اور شکر دونوں آ جاتے ہیں، اور ہم ان دونوں کو الگ الگ رکھتے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ جیسے کہ ہم کسی کے گھر کے پاس سے گزرے، تو آپ کسی گھر کو آپ کوئی اچھا خوبصورت سا کوئی گھر ہوگا، اور آپ گھر کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ واؤ کتنا پیارا گھر ہے نا، آپ اس کی تعریف کریں گے، یہ تو نہیں کہیں گے کہ گھر تیرا شکریہ، ہے نا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں پر اس کی تعریف نہیں کرتے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے لو، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ چچا یا والد جو بھی تھے وہ اپنے والد کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن ان کی تعریف نہیں کرتے تھے، صحیح ہے، کیونکہ ان کے کام تعریف والے تھے ہی نہیں، ظاہر ہے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس نے ان کو سارے احسان یاد دلائے،
کہ میں نے تم پر یہ بھی احسان کیے، میں نے وہ بھی احسان کیے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے میرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا شکر ادا کیا، لیکن اس کی تعریف نہیں کی۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، ہے نا؟ تو اس لیے ان کی موسیٰ علیہ السلام نے تعریف نہیں کی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آتے ہیں رب العالمین۔ تو پہلے رب کے معنی سمجھیے کہ رب کے معنی کیا ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ رب کے معنی ہے پروردگار، اور یہ پروردگار ایک فارسی کا لفظ ہے، اور ہمیں پروردگار کے مطلب بھی نہیں پتا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ پروردگار کے مطلب کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ رب، ہے نا؟ نہ تو اصل میں رب ہے کیا؟ رب میں 5 چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ آپ نوٹ کر لیں۔ آپ ایک تو اس میں آ جاتا ہے، ایک تو رب ہے نا؟ رب کے میننگ میں مالک آتا ہے، اور مالک کا مطلب جو کسی چیز کا مالک ہو۔ اور دوسرا کیا آتا ہے؟ سید، مطلب کنٹرول ہونا۔ اور یہ سید وہ سید نہیں جو ہمارے کاسٹ وغیرہ میں ہوتا ہے، نہیں نہیں، وہ نہیں ہے یہ سید یہاں۔ تو سید مانے جس کسی چیز پر کنٹرول ہو اسے سید کہتے ہیں، یہ اس کے میننگ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے مربی۔ مربی مطلب جو کسی چیز کو بڑھنے کو، پلنے کو، پوسنے کو سنبھالے، یعنی کسی چیز کی پرورش کرنا۔ آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی پرورش کرتے ہیں ایک طرح سے۔ آپ ایک پیڑ پودے کو ہی دیکھیے، ایک پودا بھی نہ، ایک پودا ہم مطلب اس میں ایک بھی دباتے وہ اور وہ باقی پودا پورا بڑھتا چلا جاتا ہے، پلتا ہے نا؟ اس کا وہ پورا بڑھتا رہتا ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ مربی۔ اور صرف پیڑ پودے ہی نہیں، ہر چیز کو دیکھے، جیسے کہ ایک بچہ ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک دن مر جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کو کون بڑھا رہا ہے، کون اس کو پال رہا ہے؟ رب۔ تو اس کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ مربی آ جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے منعم۔ اور منعم کس سے بنا ہے؟ منعم بنا ہے انعام سے۔ منعم کا مطلب تحفہ دینا، مطلب انعام کرنا۔ اور دیکھیے، ایک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ایسی ہے جو تحفے دیتی ہے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کہیں جیسے کہ ہم ایک ایگزامپل، جیسے کہ ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، اور ہمارا مہینے کا ٹائم آ گیا، مطلب سیلری کا ٹائم آ گیا، تو ہمیں صرف ہمارے ہاتھ پہ سیلری رکھ دی جاتی ہے، اور وہ ہم پر کوئی انعام نہیں کر رہا، ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ ہمیں ہماری محنت کا پھل دے رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، رب کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ انعام کرتا رہتا ہے، ہماری زندگی میں برکت دیتا رہتا ہے۔ اور برکت کیا ہے؟ برکت وہ ہے، برکت وہی تو ہوتی ہے جو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں اور ہمیں مل جاتی ہے۔ تو 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 کیا تھا؟ تو رب کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر وقت ہمیں کچھ نہ کچھ انعام کرتا رہتا ہے، ہماری زندگی میں برکت دیتا رہتا ہے۔ اور برکت وہ ہوتی ہے جو ہم سوچتے بھی نہیں اور ہمیں مل جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ منعم کہتے ہیں، تحفہ دینے والا، انعام کرنے والا، جو ہر وقت ہمیں دے رہا ہے، ہمیں انعام کر رہا ہے، ہمیں سنبھالے ہوئے، ہے نا؟ اسے کہتے ہیں منعم۔ اور پانچویں چیز کیا آ جاتی ہے؟ القیم۔ القیم کہتے ہیں برقرار رکھنے والا، یعنی جو آپ کی وقا کو وقا کے لیے ذمہ دار ہو۔ یعنی دیکھیے، جیسے میری سانس ہے، میری سانس اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے نا؟
اس کا مطلب کیا ہے؟ جو میری اندر کی مشین ہے وہ پوری طرح سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔ اسی طرح آپ پورے یونیورس کو دیکھیے، ہر کوئی چاہے چاند ہو، ستارے ہو، سورج ہو، روشنی ہو، دن ہو، رات ہو، وہ پوری طرح سے چل رہی ہے، وہ رک نہیں رہی اپنی جگہ پر۔ اور سورج یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ مجھے آج نہیں نکلنا، یا دن رات آپس میں تبدیل نہیں ہو رہے، یہ چاند نکلنے سے منع کر رہا ہو کہ نہیں مجھے آج نہیں نکلنا۔ جب سب کے سب کیا ہے، پراپر طریقے سے چل رہے ہیں، سب کی مشینیں چل رہی ہیں، تو ہماری مشین بھی پراپر طریقے سے چل رہی ہے۔ اگر مان لیجئے کہ ہمارا یا ہمارا دل چلنا بند ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، تو کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ ہمارا دل چلنا بند ہو جائے تو کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ نہیں نا۔ کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے، ہمیں برقرار رکھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمارا القیوم، کہ وہ ہماری بقا کے لیے ذمہ دار ہے نا، ہمیں سنبھالے ہوئے، ہمیں برقرار رکھے ہوئے، اور وہ ہمیں سنبھالے ہوئے، ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہے نا، اور اسی نے ہمیں برقرار رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے القیوم، ٹھیک ہے۔ اور ہر طرح وہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے، اور ہمیں خیال کی ضرورت بھی ہے۔ اور ہمیں کس کے خیال کی ضرورت ہے؟ ہمیں رب کے خیال کی ضرورت ہے۔ تو یہ 5 معنی آ جاتے ہیں کس میں؟ رب میں، مالک، سید، مربی، منعم اور قیم، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے رب کس کا رب ہے؟ پہلے تو یہ جانیے کہ یہ رب ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور رب کا الٹا ہوتا ہے عبد، اور رب سے اعلیٰ درجہ کسی کا نہیں ہے، اور عبد سے نچلا درجہ کسی کا نہیں ہے نا، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، اور اسی لیے رب سے اونچا کوئی نہیں، کسی کا بھی مقام نہیں، اور عبد سے نیچے کسی کا مقام نہیں۔ اور اگر کسی نے یہ مان لیا، یعنی اپنے آپ کو رب کا عبد مان لیا، تو اسے دین میں رہنے میں ذرا بھی مشکل نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور ہمارے بیچ کا ریلیشن بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں اور ہم اس کے عبد ہیں۔ اور دیکھیے جیسے کہ کوئی غلام ہوتا ہے، وہ اپنے مالک سے زیادہ خوش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی آزاد ہو جاؤں، ہے نا، ظاہر ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں، وہ یہی سوچتا ہے کہ مجھے بھی آزاد ہونا ہے۔ اس کے دل میں اپنے مالکوں کے لیے کوئی اچھی فیلنگ بھی نہیں ہوتی، جو سلیب ہوتے ہیں۔ لیکن رب ایسا مالک ہے جو ہمیں ہر حال میں انعام کرنے والا ہے، اور ہمیں خوشی سے اسے ایکسپٹ کرنا ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، یعنی وہی ہمارا مالک ہے، اور وہی ہمیں کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور وہی ہمارا مربی ہے، یعنی ہمارے پلنے پوسنے بڑھنے کو، ہر چیز کو وہ سنبھال رہا ہے، اور وہی ہمارے لیے منیم ہے، اور وہ ہمیں ہر وقت انعام دے رہا ہے، اور وہی ہمارا القیوم ہے، ہماری بقا کے لیے ذمہ دار ہے، یعنی وہ ہمیں برقرار رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہے رب۔ اور پھر آ جاتا ہے عالمین، ٹھیک ہے، رب العالمین۔ تو عالمین کا ترجمہ ہے کہ اس میں صرف جہان ہی نہیں، مطلب بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اور کیا آتا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مطلب اگر عالمین آتا ہے نہ، تو اس میں سارا جہان آ جاتا ہے، اس میں آسمان، زمین، چاند، ستارے، ہمارا پورا یونیورس، یہ ہوتا ہے سارا جہان۔ لیکن اگر یہ والا سارا جہان ہوتا ہے تو اس کی جمع آ جاتی ہے، وہ ہوتی ہے الاوالیم، اور یہاں پر الاوالیم نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ عالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آسمان، تمام زمین نہیں، تمام یونیورس نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام انسانیات، تمام انسان، تمام انسانیت، تمام فرشتے، تمام جن، تمام عالم، ڈفرینٹ کلچر، جیسے الگ الگ کلچر ہوتے ہیں، جیسے جس میں الگ الگ تہذیب ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایک عالم ہے، یہ ایک ہے نا، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تمام کلچر کا عالم، تہذیب کا تمام
जनरेशन का मतलब तमाम नस्लें, इसका क्या है, वो इसी का रब है। ठीक है, तो ये किस में आता है, आलमीन में। अच्छा, इस बात पर गौर करिए कि यहाँ पर जमीन आसमान की बात नहीं हो रही, यहाँ पर तमाम इंसानियत की बात हो रही है। और अल्लाह ताला ने आलमीन को तीन किस्म में डिवाइड कर दिया, मतलब तीन किस्म के लोगों में तकसीम कर दिया। और आपको चार मिलेंगे। और पहले और वो कौन है, और पहले लोग वो होते हैं जो सिरातल मुस्तकीम पर होते हैं, मतलब सीधे रास्ते पर होते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो मगदूब अलैहिम अलैहिम होते हैं ना, मगदूब अलैहिम हो, मगदूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला का गुस्सा हो, उन पर अल्लाह ताला का गजब हो, है ना, है ना। और तीसरे कौन होते हैं, जो द्वालीन होते हैं, मतलब भटके हुए हों। सारी इंसानियत इन्हीं लोगों पर कवर हो गई, और इनके अलावा कोई और होता ही नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या कह दिया कि वो रब है तमाम आलमीन का, चाहे कोई फर्मा बरदार हो या ना हो, वो तो तमाम आलमीन का रब है, उसकी तो तारीफ है। यही वो लोग और लोग कहीं भी हों, उनका भी वही रब है। और जब हमें अब्द का मतलब समझ में आ जाएगा, तो मतलब जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला हमारे रब है और हम उसके गुलाम हैं, और यही बात हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, तो हमें जब अलहम का मतलब समझ में आएगा, और रब का भी। ठीक है, चलिए, अब आगे क्या आ जाता है, रहमानिर रहीम। तो अब रहमान, चलिए चलते हैं रहमान की तरफ। ये आयत, ये रहमान और रहीम जो है ना, ये वाली आयत और रहमान रहीम, ये आयत खूबसूरत आयत में से है। और ये सिर्फ रूहानी एतबार से खूबसूरत तरीन आयत में से है, और ना ही सिर्फ रूहानी एतबार से बल्कि ईमानी एतबार से भी। इसमें क्या है, इसमें बलागत है, फसाहत है, जमाल, खूबसूरती, मतलब हर इंतहा से ये खूबसूरत आयत है। ठीक है, तो रहमान निकला है माँ के पेट से, रहम, 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 रहमान और रहमान कहते हैं माँ के पेट को, क्योंकि माँ के पेट में बच्चे की सारी जरूरियात पूरी की जाती हैं, है ना। बच्चे को किसी किस्म की कमी नहीं होती। बच्चा जो हर तकलीफ से दूर होता है, लेकिन माँ को तकलीफ होती है, लेकिन बच्चा हर तरीके से सेफ होता है ना, बिल्कुल सेफ और रहता है, वो हर तरह से माँ की प्रोटेक्शन में रहता है। दिन बढ़ते जाते हैं, बच्चा बड़ा होता जाता है, और तकलीफ किसको बढ़ती जाती है, तकलीफ सिर्फ और सिर्फ माँ को बढ़ती जाती है, और बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ होता रहता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नामों में से निकाल कर माँ के पेट को क्या नाम दिया, रहमा, रहम, है ना, रहमान, रहम, रहमान, रहमान से। ठीक है, रहमान जो है बेसिकली क्या है, सीरतुल मुबालगा। रहमान में क्या मुबालगा है, और रहमान में तीन चीजें आती हैं। एक तो इसमें मुबालगा है, मतलब इंतहा, इंतहा, बहुत बहुत रहम करने वाला, बहुत बहुत मोहब्बत करने वाला, इंतहाई ख्याल रखने वाला रहमान। ठीक है, और दूसरा, इन सीगों के आगे क्या आता है, अलिफ और नून आता है, जैसे कि रहमान, है ना, रहमान क्या है, रहमान, इसमें अलिफ और नून आया ना। तो जैसे कि इसमें अलिफ नून आया, और उसमें क्या होता है, उसमें होता है टेम्परेरी, जैसे कि जैसे कि अतिशान, बहुत ज्यादा प्यासा। तो प्यासा क्या है, क्या है प्यास, क्या है प्यास, क्या होती है प्यास, टेम्परेरी होती है।
مطلب اس کو پیاس لگی، اس نے پانی پیا اور اس کی پیاس ختم. اسی طرح جو آن بہت زیادہ بھوکا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ٹیمپریری ہے کہ اسے بھوک لگی، اس نے کھانا کھایا اور اس کی بھوک ختم. اسی طرح کیا ہے، غضبان بہت زیادہ غصہ، ٹھیک ہے، اس کو غصہ آیا، وہ تھوڑا چلا پھرا، اس کے اپنی ایکٹیویٹی بدلی اس نے، اور اس کا کیا ہے، اس کا غصہ ختم. غصہ ٹیمپریری ہے نہیں؟ ٹیمپریری ہے نا غصہ، غصہ مطلب آیا اور ختم. ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے اندر تیسری چیز آتی ہے کہ وہ ابھی ابھی ہو رہی ہے، ابھی ابھی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. رحمان کے سیغے میں مطلب ابھی ابھی ہے. اور ابھی ابھی کیسے، مطلب اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اوپر مہربانی کر رہا ہے تو وہ ابھی ابھی کر رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ رحمان ہے. ٹھیک ہے، وہ رحمان ہے، اس میں رحمان آ جاتا ہے. اچھا چلیے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائم تھوڑا سا ختم ہونے والا ہے، تو میں تھوڑی سی دعا پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم ٹائم، مطلب اگر کلاس اوور ہو گئی تو کوئی بات. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین. ہم نے دعا پڑھ لی ہے، اگرچہ کلاس اوور بھی ہو گئی تو دیکھتے. تو کیا تھا کہ اس میں ابھی ابھی ہو رہی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. رحمان کے سیغے میں مطلب ابھی ابھی اور اچھی بھی اور ابھی ابھی بھی. کیسے مطلب، اللہ تعالیٰ اگر آپ کے اوپر مہربانی کر رہا ہے تو وہ ابھی ابھی کر رہا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہ اس کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کا غضب بھی آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ رحمان ہے. اور رحیم میں کیا آتا ہے، رحیم میں کیا ہے، نہایت رحم کرنا، یعنی بار بار رحم کرنا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر کیا آتا ہے، اس کے اندر ہمیشگی آتی ہے. اللہ تعالی ہمیشہ، اور اس کے اندر کیا آ جاتا، ہمیشگی بھی آ جاتی ہے. اور اس میں دو باتیں آتی ہیں، اور یہ کیا ہے، اسم صفت ہے. اس میں ہمیشگی ہے یعنی ہمیشہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ، اور دوسری بات اس میں کیا ہے، کیا آ گئی کہ کہ وہ ابھی ابھی نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سمجھیے کہ اگر یہ کہا ہوتا کہ الرحمن کیا ہوتا، تو صرف رحمان کہا ہوتا تو اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی، اور ہم بھی کنفیوز ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ابھی تو ہے، پتہ نہیں آگے ہوگی یا نہیں ہوگی، ہے نا. نہ تو اس لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے رحیم کہہ دیا کہ تم اگر فرما برداری کرتے رہو گے تو میں آگے رحیم بھی ہوں، میں تمہیں آگے بھی دوں گا، ہے نا. اور تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ بھی رہے گی، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگر ابھی کی پرابلم سالو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں رحیم بھی ہوں، میں آگے بھی کروں گا. جیسے کہ کسی کو جیسے کہ اولاد چاہیے یا کسی کو کاروبار چاہیے، مطلب بہت لوگوں کو بہت کچھ چاہیے، تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ ابھی کی پرابلم سالو کر رہے ہیں تو بندے کو فوراً آگے کا خیال آتا ہے کہ آگے میری اولاد نیک ہونی چاہیے، یا ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، تو فوراً بندے کا خیال آتا ہے فیوچر کا. نہ تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے
اسے بھی کہہ رہے ہیں، اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ مایوس مت ہو، میں رحمان ہوں اور میں تمہیں اب بھی دے رہا ہوں، اور تو میں یاد رکھو میں رحیم بھی ہوں، میں تمہیں آگے بھی مایوس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا آ جاتا ہے، مجھے زیادہ چاہیے، اور مجھے ابھی بھی چاہیے، اور مجھے آگے بھی چاہیے، مطلب مجھے ہمیشہ بھی چاہیے۔ تو اس لیے کیا کہا، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ کیا کہا، رحمان الرحیم، بیچ میں واو بھی استعمال نہیں کیا، واو کا مطلب ہوتا ہے اور ان دونوں کو جوڑ دیا، ان دونوں کو جوڑ دیا، اگر واو کا یوز ہوتا تو مطلب شاید کلاس اوور ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں ہم اس کے آگے کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے آگے کا مطلب انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔